बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर मोहतरम मकबूल साहब, प्रेसिडेंट ज़कात सेंटर इंडिया अहमदाबाद, मोहतरम भाई डॉक्टर सलीम पट्टीवाला साहब, प्रेसिडेंट जमात इस्लामी गुजरात, रेस पर तशरीफ़ फरमा ज़कात सेंटर इंडिया के ज़िम्मेदारान और शहर के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे लिए बड़ी मसरत और खुशी का मौका है कि अहमदाबाद के वो साहिब इदराक और साहिब इल्म, साहिब हैसियत लोगों को अल्लाह ताला ने यहाँ जमा करवाया। मुझे आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करने का भी मौका दिया। हम लोग इस मुल्क में रहते हैं और रहने के भी कुछ मकासद हैं, वजूहात हैं। एक बात है, जिस दीन के नाम पर हम लोग रहते हैं, जिस दीन को हम अपनी जान, अपने वजूद का, अपने एग्जिस्टेंस का मुद्दा समझते हैं, वेरी पर्पस ऑफ लाइफ समझते हैं, उस दीन के जो इबादत हैं, कलमे शहादत के बाद जो इबादत हैं, वो सारी इबादत दीन में इज्तिमाई तौर पर अदा करने की बात कही। नमाज को ले, नमाज एक इज्तिमाई इबादत, रोज़े को ले, रोज़ा एक इज्तिमाई इबादत, हज को ले, हज एक इज्तिमाई इबादत है। ये इबादत हमारी चाहत और ना चाहत पर डिपेंड नहीं करती। हम इसमें रद्द बदल नहीं कर सकते। उसको उसी इज्तिमाई स्पिरिट और उसी नहज और तरीके से अदा करने से इबादत इबादत कहलाएगी, वरना वो इबादत नाक़िस इबादत होगी। ज़कात भी एक इज्तिमाई इबादत है और ज़कात भी इतनी ही फ़र्ज़ है जितनी नमाज फ़र्ज़ है। ज़कात का हुक्म भी उसी वक्त आया जब नमाज का हुक्म आया। नमाज वो हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं इस बात का एहसास देने के लिए नमाज है, और ज़कात खल्क़ खुदा की खिदमत करने का एक ज़रिया है, और ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ की। तो इस इबादत को इज्तिमाई इबादत और उसी तर्ज पर एक मरतबा री इस्टेब्लिश करने की जद्दोजहद करना इस वक्त की ज़रूरत है। तारीख़ में चूँकि नमाज, रोज़ा, हज ये कभी किसी हुकूमतों के हाथ में नहीं है। समाज ने, मुसलमानों ने इन इबादत को हमेशा अपनी समाजी जिम्मेदारी की हैसियत से इसको अपनाया। हुकूमतें आई गई, लेकिन ये निज़ाम नहीं बदला। कमज़ोर हुआ लेकिन निज़ाम नहीं बदला। लेकिन ज़कात उस सिस्टम का हिस्सा इस तारीख में बेशतर वक्त नहीं। लिहाजा हमारी हुकूमत आई तो निज़ाम ज़कात आया, हुकूमत गई तो निज़ाम ज़कात गई। इसलिए बहुत सारी ममालिक में ये इज्तिमाई नज़्म का कोशिश की गई, लेकिन कोशिश कभी कामयाब हुई और कभी कामयाब नहीं। ज़कात का जो आइडिया है, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस इबादत और जिस आइडिया पर कोई इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट ना हो, वो इबादत और वो आइडिया ज़मीन पर खड़ा नहीं हो सकता। नमाज एक इबादत है कि इंस्टीट्यूशन मस्जिद की शक्ल में है, अजान है, इमाम है, मुअज्जिन है, वक्त है, बिल्डिंग है, सब इसमें सेटअप है। तो नमाज का निज़ाम भी सेटअप। आज भी जिन देहातों में मस्जिद का निज़ाम नहीं है, वहाँ नमाज का निज़ाम भी। इसलिए मुसलमान, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन इस ज़कात के कॉन्सेप्ट पर खड़ा हुआ नहीं है, लिहाजा ज़कात का निज़ाम को चलना, ज़कात को चलना एक दुश्वारी चीज़ बन गई। अज़ीज़ों, ज़कात ये गुर्बत को चैलेंज करने का एक खुदाई नुस्खा है, कोई लेबोरेटरी में बना मानी। ये अल्लाह ताला ने कहा कि मिल्लत से गुर्बत को हटाना है, एक पूरा नया इंसान बनाता है। कि ज़कात देने वाला हमदर्द होता है, ज़कात देने वाला खैरखा होता है, ज़कात देने वाले का दिल नरम होता है। उसके बरक्स सूदखोर का मामला होता है, उसका दिल सख्त होता है, वो एक्सप्लॉइट करने का नजरिया रखता है, वो इंसान को इंसान नहीं समझता। तो ज़कात देने से आदमी देने वाला है वो ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है और इंसानों के अंदर वो इज्जत पाता है। तो ये एक चीज़ है। फिर दूसरा ये कि इंसान सब बराबर नहीं, और अल्लाह ताला ने कहा कि ज़कात का निज़ाम ये है कि अहले दौलत के दौलत में गरीबों का हिस्सा है। कि ज़कात में पैसा ऊपर से नीचे आता है, सूद में पैसा नीचे से ऊपर जाता है, चूस चूस कर जो है गरीब गरीब तर होता जाता है उस सूदी निज़ाम। तो इस्लाम का बड़ा एहसान ये है कि उसने इंसानों को इंसान बनाया और एक नरम दिल वाला इंसान बनाया। इसलिए ज़कात को फर्ज किया गया, सूद को हराम कर दिया गया। तो ये
معاشی طور پر اسلام کا احسان اگر انسانیت پر ہے تو وہ احسان یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ کو فرض کیا تاکہ دولت اوپر سے نیچے آئے، اور سود کو حرام کیا اس لیے کہ دولت نیچے سے اوپر نہ جائے، اور اس سے ایک انسانی ایک نیا سماج، ایک ہمارے تصور کا سماج وجود میں آئے۔ تو عزیزو، اس زکوٰۃ کو ایک عبادت کی حیثیت سے ہم سب میں اس کو عام کیا جائے، اس کو رائج کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ تو عبادت کی حیثیت سے اس کو لانا چاہیے، نہ کہ کوئی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کے حیثیت سے اس کو تعارف کرانا چاہیے۔ زکوٰۃ کوئی چیریٹی نہیں کہ جو دل میں آیا دیا جائے، یہ فرض ہے، طے ہے کہ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کن کن چیزوں پر دینا ہے، اس میں ہم غلط ملت نہیں کر سکتے۔ تو ہم چیریٹی کی طرح اپنے چاہت پر دیں، چاہت پر نہ دیں، پھر کس کو دینا ہے وہ بھی طے ہے، ہم اپنی چاہت کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ ساری تصور کو، یہ ساری عبادت کی تفصیلات کو ملت میں اور خصوصاً اہل ثروت، اہل دولت کے ذہنوں میں اس بات کی چرچا کی جائے۔ پھر ایک مرتبہ اس عطائے زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کو دینے کی خواہش پیدا کی جائے، اور یہ خواہش کہ جس طرح آپ نے نماز کو قائم کیا اسی طرح سے زکوٰۃ کے نظام کو بھی قائم کرنے کی خواہش ہے۔ اس لیے زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا اسی عبادت کو ری اسٹیبلش کرنے کا ایک پہل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر، آپ پر یہ فضل فرمایا کہ جو خواہش برسوں سے ملت کے زوما کے دلوں میں تڑپ رہی تھی، 1942 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بڑے مسائل اگر اجتماعی نظام زکوٰۃ قائم ہو جائے تو حل ہو جائے، لیکن وہ خواہشی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر، ہم پر، ہم جیسے لوگوں پر اپنا فضل خاص پیدا کیا۔ ایسے اجتماعی نظام کو بنانے، چلانے اور اس کے حصے دار بننے کو اللہ تعالیٰ نے ان سارے ادوار میں، ان سارے لوگوں میں ہم کو سلیکٹ کیا، ورنہ 42 میں بھی ہو سکتا تھا، 52 میں بھی ہو سکتا تھا، 62 میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہو نہیں سکتا۔ تو یہ 2022 میں ہوا اور یہ سلسلہ چلا، تو یہ سمجھیں کہ مالک کا کرم ہے کہ اس دور میں، اور ہم جیسے لوگ بھی، ہمارے علاوہ بھی اور کچھ لوگ آگے نکل کے آ سکتے تھے، تو یہ اس کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس کام کے لیے ہم کو چن لیا۔ تو اس کا شکر بھی ادا کریں، اور اس نظام کو بنانے چلانے کی جو جہد، جو صلاحیتیں، جو وقت اور جو دل چاہیے، وہ سب ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ میری گفتگو کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے، ہمارے ملک میں غربت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی کہ یہ جو مختلف کندو کمیشن رپورٹ ہے، ٹنڈولکر کمیشن رپورٹ ہے، نیتی آیوگ رپورٹ ہے، پچھلی رپورٹوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہو رہا یہ کہ ملک کی ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن جس رفتار سے ملک ترقی کر رہا ہے اس رفتار سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ملک کی ڈیولپمنٹ اور مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ میں بڑا گیپ آتے جا رہا ہے۔ 40 سال پہلے جو گیپ تھا نیشنل پاورٹی اور مسلم پاورٹی کا، آج گیپ وہ نیشنل پاورٹی اور مسلم پاورٹی کا بڑھ گیا ہے۔ تو یہ جو ہے غربت مسلمانوں میں بہتری تو ہو رہی ہے، لیکن جس رفتار سے ہونا ہے، جس ریٹ سے ہونا ہے، نیشن سطح کے حساب سے جو ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمان ڈاؤن ہو رہا ہے، نہیں، مسلمان سلو ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ کا جو ریٹ ہے وہ سلو ہو رہا ہے، جبکہ نیشنل ڈیولپمنٹ کا ریٹ مسلمانوں کے ریٹ آف ڈیولپمنٹ سے وہ بڑھ رہا ہے، تیزی ہو رہا ہے۔ تو یہ فرق اس میں آ رہا ہے۔ اس کی عکاسی تو سچر کمیٹی نے بتا دیا رپورٹ میں اپنی، کہ اس میں گورنمنٹ کی گورننگ پارٹیز نے کیا رول کیا، اپوزیشن نے کیا رول کیا، مسلمانوں نے کیا رول کیا، مسلمانوں کی علماء نے کیا رول کیا، سارا نقشہ جو ہے وہ آئینہ بتا دیا۔ تو آئینہ بتا دیا کہ جہاں سرکار کی کرامت تھی وہیں ہماری غفلت تھی، کہ انہوں نے کسی طرح سے آپ کو مین اسٹریم سے ہٹانے کی کوشش کی اور ہم نے اس کو ایڈوانس میں دیکھ نہیں پائے اور سرکاری کے ہینڈلوم کے بجائے فورلوم آ گیا، ساری چیزیں طے ہو گئی، جب آرڈر آیا تب پتہ چلا کہ ایسا ہو گیا۔ تو یہ سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ایک اسٹیپ سے، مطلب اس کا ریٹ آف جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے وہ اس رفتار سے نہیں چل رہا ہے جس رفتار سے قوم چل رہا ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ صاحب غربت کسی قوم میں آتی تو کیا ہوتا ہے کہ غربت آتی ہے تو صرف اس کا جسم متاثر نہیں ہوتا ہے کہ پہلے 60 kg کا تھا وہ 45 کا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ غربت آپ کی
ویٹ کو متاثر کرتی ہے، آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہے، آپ کے اخلاق کو متاثر کرتی ہے، آپ کے مستقبل کو متاثر کرتی ہے، آپ کے دین کو متاثر کرتی ہے. ایک کام نہیں کرتی غربت تو کئی میدانوں پہ حملہ کرتی ہے، اور پھر اس سے نکلنے کے لیے پھر وہ کئی طریقے جو صحیح غلط سب اس میں آ جاتے ہیں. اور غربت کا سلسلہ چل پڑا تو پھر گھر واپسی کو روک نہیں سکتے کوئی. غربت یہاں تک نہیں رہے گی کہ اخلاق کردار گئے بلکہ دین بھی جاتا رہے. تو اس سچویشن پر مسلمان 2014 سے پہلے کا مسلمان نہ بنے. نیا سچویشن ہے تو جتنی جلدی تبدیلی لانا چاہیے وہ لانا پڑے گا، اور ذہن کی تبدیلی ہی زمین کو تبدیل کرے گی. کہ ذہن بدلے گا تو زمین بدلے گی، ذہن پرانا ہوگا تو زمین پھر نہیں بدلے گی، تنگ ہو جائے گی. اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ غربت کا جو اثر ہے وہ اثر صرف اس کے نیوٹریشن پر، اس کے غذا پر ہی نہیں ہوتا. اس کا اثر ہوتا ہے اس کے اخلاق پر ہوتا ہے، اس کے مستقبل پر ہوتا ہے، اس کی سائیکولوجی پر ہوتا ہے، اور اس کے دین پر ہوتا ہے. جب بیچنے کو کچھ نہ ملے تو دین بیچ جاتا ہے. تو ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے زندہ ہوتے ہوئے اگر کوئی مسلمان راستہ بھٹک رہا ہے تو جو اچھا مسلمان ہے وہ بھی اللہ کے ہاں ٹھیک مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوگا. جیسا کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا چاہا، اور جو فرشتے پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں 2 لوگ تھے. فرشتوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہاں سے شروع کر دو. تو وہ جو وہاں سے کہیں یہاں سے شروع نہ ہو جائے. اس لیے یہ ہماری بڑی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی حرکت جو دین معاشی حالات سے تنگ آ کر یا وقت سے تنگ آ کر لوگ کرتے ہیں ان کو کرنے نہ دیا جائے. ہماری ذمہ داری. تو زکوٰۃ سینٹر انڈیا یہ بیڑا لے کے چلا ہے کہ اس طرح کے چیلنجز کو بھی ہم کو بولیں. یہ بات بھی ہے کہ اب ہم نے ابو صالح شریف صاحب اور عامر صاحب جو ہندوستان کے اچھے اکنامسٹ ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی یہ اس طرح ہمارا آئیڈیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ غربت کیسے جائے گا بتائیں. تو ان حضرات نے کہا کہ غربت کیسے آتی ہے کیا کرتی ہے وہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن جاتی کیسا نہیں اس کو ذرا الگ کرنا پڑے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں وہ کس کو معلوم ہے غربت جاتی کیسا ہے، تو معلوم کس کو. انہوں نے کہا کہ وہ راجیو گاندھی فاؤنڈیشن گورنمنٹ کے مختلف جو اسکیمز بناتے ہیں پاورٹی ایلیویشن کی وہ ان لوگوں کو معلوم. تو پھر ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں سمجھا. انہوں نے کہا کہ بھائی زکوٰۃ اور مسلمان اسلامی سب ہونے کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے کسی نہ کسی گروہ کی غربت جاتی ہے. ہم کو آپ کے اس انیشیٹو سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن غربت کو جانا چاہیے. یہ اس پر انہوں نے سارے لوگ برادران وطن تھے، سینٹشور تھے، انہوں نے بہت سارا سسٹم دیا ہے. تو بہرحال یہ بات ہے کہ غربت جانے جاتی کیسا سوال یہ ہے تو جواب یہ کہ جب دولت آئے گی تو غربت جائے گی. یہ سمپل چیز انہوں نے کہا کہ دولت آئے گی تو غربت جائے گی. تو اب سوال یہ کہ دولت آئے گی کیسا؟ تو اسٹڈی وغیرہ سے پتہ چلا کہ دولت جو ہے وہ ٹرانزیکشن سے آئے گی، منی ٹرانسفارمیشن سے نہیں آئے گی، منی ٹرانسفر کرنے سے نہیں آئے گی. یہ پیسے کو تقسیم کرنے سے دولت نہیں آئے گی، ٹرانزیکشن کرنے سے آئے گی. کہ کوئی خرید اور بیچ ہو، کہ کوئی خریدے اور کوئی بیچے، کہ ہر خریدنے والا بیچنے والے کو 2 پیسے دے کے جاتا ہے پروفٹ کی شکل میں. جو بھی ہے کہ ہر بائر وہ سیلر کو جو ہے 2 پیسے دے کے ہی اس کو جاتا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کمیونٹی کو جو ہے سیلر کے اس پلیٹ فارم پہ لایا جائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں بائر پہ ہماری کمیونٹی بناتے ہیں، ہم پیسے ہم دیتے ہیں، سرکار کو پیسے دینا چاہیے، ہم پیسے ہم دیتے ہیں اور بیچارہ خریدتا ہے اور جو بیچنے والا ہے اس کا گیپ بڑھاتے رہتا ہے. تو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ دین بیچنے سے پیسے نہیں بنتے، اخلاق بیچنے سے پیسے نہیں ملتے، اور پھر اسی طرح سے عزت بیچنے سے پیسے نہیں ملتے.
تو کیا سیل کرنے سے ملتے ہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ گوڈس سیل کریں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں، سروسز سیل کریں تو پیسے ملتے ہیں، اسیٹ سیل کریں تو پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے بڑی ضرورت ہے کہ ملت کے نوجوانوں کو اس سیلر کمیونٹی یا بزنس کمیونٹی یا ٹریڈنگ کمیونٹی میں کنورٹ کرنے کا کوشش شروع کریں کہ آپ کی ساری کاوشوں کے باوجود 4-6% ہی آپ کو سرکاری اور غیر سرکاری سے ملیں گے، 94% مارکیٹ میں رہیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اس کمیونٹی کے نوجوان طبقوں کو کچھ اس کام میں لگائیں۔ تو یہ ہم کو سمجھ میں آیا کہ جب زکوٰۃ سینٹر کام کرے گا تو اب ہم تعلیم پر ہی اگر خرچ کریں گے تو ہندوستان میں ایک تعلیم اس کو مارکیٹ فورس بننے میں تقریباً 17 سال لگتے ہیں، یہ پہلی جماعت سے لے کر پی جی ہونے۔ تو لازم بات ہے کہ کوئی کمیونٹی 17 سال تک کسی کو وہ ہینڈ ہولڈ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر اکنامی پر ہم ہاتھ ڈالیں تو میرا گھر اگر تھوڑا فائنینشیلی مضبوط ہو جائے تو پھر میری صحت کا مسئلہ اور میری تعلیم کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری ریسرچ کے بعد میں یہ پتہ چلا کہ غربت کے چیلنج کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دولت کو اندر لایا جائے۔ دولت کو اندر لانے کی ضروری ہے کہ ٹریڈنگ پر ہماری چھوٹی بڑی ٹریڈنگ سے وہاں پر ہماری انٹری دی جائے۔ تو اس کے لیے ہم ان چھوٹے انٹرپرینرس ہو سکتے ہیں اسمال سائز کے، ان کی ٹریننگس کا اہتمام کیا جائے، ان کی مانیٹرنگ کا اہتمام کیا جائے، اور وہ کچھ لگا سکتے ہیں لگائیں، پھر ہم کیپٹل کو فراہم کریں زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ تو یہ پروسیس میں اگر سسٹم کو لایا جائے تو 5-7 سال کے اندر، ویسے بھی غربت کی جو عمر ہے وہ 8 سال سے زیادہ نہیں، کہ کسی آدمی کی زندگی میں 8-10 سال سے زیادہ غربت نہیں رہ سکتی اگر وہ بدلنا چاہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانی کے آغاز میں آدمی غریب ہوتا ہے اور جب 45 سال کے آس پاس ہوتا ہے تو گھر بھر رکھ کے ایسٹ بن جاتا ہے، اور جب دنیا چھوڑتا ہے تو رکھ کے جاتا ہے۔ تو ایک ہی سائیکل میں جو غریب سے وہ ایک ایسٹ والا بن جاتا ہے۔ تو ریسرچ کہتی ہے کہ غربت کی عمر 8-10 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی غربت ہی اوڑھ لے کے پھر رہا ہے تو وہ غربت چھوڑنے والی نہیں، تو وہ تاحیات جو ہے وہ اسی میں رہے گا۔ تو یہ بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی غربت جو ہے بائی ون گیٹ ون فری نہیں ہے، ایمن لا اور غربت فری میں لے جاؤ، کہ غربت جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ غربت ایمان کا حصہ نہیں ہے، اور غربت جو بھی ہے وہ نہ اللہ تعالیٰ کی کہ نہ یہ آسمانی فرمان ہے، یہ سرکاری فرمان ہے، اور ہماری اس میں کچھ یوگدان ہے۔ تو یہ دونوں کی وجہ سے غربت آئی ہے، نہ تو اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، نہ تو غربت کا تعلق ایمان سے۔ تو غربت کے بغیر بھی مسلمان اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ احساس اور یہ علم بھی ہمیں عام ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کی بنیاد پر زکوٰۃ سینٹر انڈیا یہ وجود میں آیا کہ زکوٰۃ کو ایک عبادت کی حیثیت سے ہندوستان میں عام کیا جائے، زکوٰۃ کو ایک پاورٹی ہٹانے کا ذریعے کی حیثیت سے اس کو لایا جائے، اور یہ کلیکٹیو ایفرٹ بنایا جائے۔ کہ ہم اس کو کلیکٹیو ایفرٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نظام میں زکوٰۃ کا وارث کون، یہ سوال اگر کہیں کہ صاحب اجتماعی نظام ہے تو سوال اٹھائیں کہ وارث کون ہے۔ اگر وارث بیٹا اور داماد ہے تو پھر یہ کلیکٹ نہیں ہو سکتا۔ کہ زکوٰۃ کلیکٹرس اگر یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس ادارے کا وارث جو ہے ہمارا بیٹا ہوگا تو پھر اجتماعی نہیں کرائے گا، یا ادارے کا کوئی اس کا جو چیف ہوگا، ہیڈ ہوگا، یا لوگ ہوں گے وہ کسی جماعت کو ریفلیکٹ کرتے ہیں تب بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا ادارہ ہے، ارسپیکٹو آف ان کی ایفیلیشن، کہ وہ جس مسلک، مذہب، جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے وہ ذمہ دار رہیں گے۔ یہ ہماری کلیئر ہے کہ آج ہم نے شروع کیا تو کچھ لوگ ایک جماعت سے دکھ رہے ہیں، لیکن کل ایسا نہیں ہوگا، کل دوسرے لوگ اس میں آئیں گے۔
اس لیے ہم اس کو اجتماعی کہتے ہیں. اجتماعی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وارث کون کا مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے. اس کے وارث ملت ہوگی، نہ کوئی فیملی ہوگی، نہ کوئی جماعت ہوگی. تو اس بڑے عزم کے ساتھ ہم نے پورے کانسیپٹ کو لے کر اترا ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ زکوٰۃ سینٹر ملت سمجھے کہ یہ ہماری ایک عبادت کو ری اسٹیبلش کرنے کا ٹول ہے، اور یہ سارے مسلمانوں کے لیے کہ وہ برادری سے ہم بالکل پرے ہیں. ہر برادری ہماری برادری ہے، ہر جماعت ہماری جماعت ہے. جماعت اسلامی سے سخت اختلاف کرنے والا بھی زکوٰۃ سینٹر کا صدر بنے گا. یہ بھی ہمارے پاس کلیئرٹی ہے کہ اس کے جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہ اجتماعی جدوجہد ہے. یہ کسی کا پرسنل بیت المال نہیں، یہ ملت کا بیت المال. تو اس سوچ اور اس عمل کے ساتھ یہ سسٹم بنا ہے. الحمدللہ ہم نے اس کے جو اور یہ شریعہ کمپلینٹ سسٹم ہے کہ اس کو بنانے میں ہم نے کہ ترکی کا زکوٰۃ کا ماڈل اسٹڈی کیا، ملیشیا کا زکوٰۃ کا ماڈل اسٹڈی کیا، یو کے مختلف ماڈلس کو ہم نے اسٹڈی کیے، ہندوستان کے ماڈل کو ہم نے اسٹڈی کیے، اور پھر اس میں بہت ساری چیزوں پر ایڈوانسمنٹ لاتے ہوئے اس سسٹم کو ہم لائیں. جتنے بھی سسٹمس ہیں اس سے آپ کا سسٹم یہ ایڈوانس ہے. اس کے پاس جیسا کہا کہ بھائی سارا سسٹم جو SOP پہ چلتا ہے، اور ہم نے ریجنل اتھارٹیز دے رکھی کہ جہاں کا سسٹم ہوگا وہاں کے لوگ اس کو سنبھالیں گے. باہر اوپر سے کوئی ڈائریکشن ملے گی، سسٹم ریڈی ہے. پھر ٹیکنالوجی کا ہم نے بھرپور استعمال کیا ہے کہ اکاؤنٹ پلاٹ بیسڈ سسٹم ہے. آپ اپلوڈ کرنا ہوگا سسٹم، وہ اکاؤنٹس کو، اپلیکیشنس پلان کو آپ کو اپلوڈ دینا ہوگا، اور جو کچھ ہے ہر اسٹیک ہولڈر دیکھ سکتا ہے. اتنے ٹرانسپیرنسی اور ٹائم بھی اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں کہ ہر اسٹیک ہولڈر اس سسٹم کو دیکھ سکتا ہے. ایک زکوٰۃ سینٹر کی اسپیشلٹی یہ ہے، انکم جنریٹنگ اسکیمس جو ہیں، لیولیہڈ اسکیمس کے، جہاں پر زکوٰۃ صحیح پرسن کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، ڈیولپمنٹ دینے والے کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے مستحق کے خلاف، پھر اس کی مانیٹرنگ کرتی ہے. تو یہ مانیٹرنگ سسٹم کسی کے پاس نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ لیتے ہیں اور زکوٰۃ بانٹتے ہیں، ہم وہ نہیں. زکوٰۃ کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مالکانہ حقوق تو دے ٹرانسفر کرتے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹل پروسیس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ہمارا مینٹر اس کو گائڈ کرے گا. تو اس کے لیے ہمارا پاس ایپ ہے. تو وہ ایپ پر منتھلی ایک مرتبہ ہمارا جو مینٹر ہے، وہ امپلائی ہے، وہ ان سے ملاقات کرے گا، خیر خیریت پوچھے گا، حالات پوچھے گا. انجان کوئی مسئلہ ہے تو اس کو فوری رپورٹ کرے گا، پھر ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اور اس کو کیونکہ ہندوستان کا جو معاملہ ہے کہ ہر کمزور کے آس پاس ہی موت وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، تو اس لیے ایسے لوگوں کو بہت پریکاشنری ہی نہیں بلکہ ان کو سپورٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو ہمارے پاس وہ مینٹر سسٹم ہے کہ جو ہمارے بینیفیشریز کے ساتھ وہ رہتا ہے اور ان کے مسائل کو وہ رپورٹ کرتا ہے، پھر ہم لوگ اس کو حل کرتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا یہ استعمال کہ دکان پر ٹھہر کر وہ ایپ فوٹو بھی لیتا ہے، اس کی بائٹ بھی لیتا ہے، اس کے مسئلے بھی سنتا ہے، پھر فوری ریئل ٹائم میں ہمارے پاس وہ پہنچ جاتا ہے، ریئل ٹائم پہ سارا کام ہوتا ہے. تو ٹیکنالوجی کا اس طرح کا استعمال کسی کے پاس نہیں ہے سوائے آپ کے پاس. تو یہ دور جو رزلٹ آئے گا، اچھی لیڈرشپ اور اچھی ٹیکنالوجی جس کے پاس ہے وہ رزلٹ دینے میں اس کو آسانی ہے. تو الحمدللہ یہ سسٹم بھی اس زکوٰۃ سینٹر میں موجود ہے. تو الغرض مجھے یہ عرض کرنا ہے، احمد آباد کو ہم کیا بتائیں، احمد آباد یہ سب بتا رہے ہیں. تو ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ایسا ماڈل ہم کو دیں. یہ ہمارے پاس سسٹم ہے اور کانسیپٹ ہے، SOPs ہیں، عبادت کا پورا نظام ہے. آپ امپلیمنٹیشن میں ایسا کریں کہ 99% سکسیس ریٹس دینے والی بات، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس غربت سے نکالنے والی بات. ایک چیلنج لے کے چلے کہ 10 سال کے اندر احمد آباد پاورٹی فری ایک سٹی ہوگی. پاورٹی فری سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر اڈلٹ مسلمان کے بینک میں یا ہاتھ میں 5 لاکھ روپے رہیں گے. ہمارا غریب 5 لاکھ سے کم میں رہے گا. 5 لاکھ چھوٹی فگر اس لیے بھی ہے
کہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو نکل جاتے پیسے. میرے جو غریب ہیں وہ پاورٹی کے آس پاس ہیں کہ 1-1.5 لاکھ ہاتھ میں ہے, ڈلیوری آ گئی چلے گئے پیسے. 1-2 لاکھ ہاتھ میں ہے, جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بلڈنگ میں کچھ آنکھ کو لگ گیا, آنکھ چلے گئی. تو مسلمانوں کی بڑی آبادی یہیں پہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا غریب سے غریب مسلمان 5 لاکھ روپے کے ایسٹ کا مالک ہوگا, لکوڈ کیش اس کے پاس اتنا رہے گا. تو اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے یہ صرف فائنینشیل نہیں, ایک عبادت کی حیثیت سے ہم ایک تو کچھ پیرامیٹر دے رہے ہیں, لیکن ایک عبادت کی حیثیت سے. تو یہ ٹاسک آپ لیں, متعین ٹائم رکھیں, اور ملت کے وہ سارے ٹیلنٹس, وہ سارے یہ اہل ثروت لوگ اور وہ سارے ذہین لوگ اس پر بیٹھے, اور اس طرح کا کچھ کام اگر ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ احمد آباد اپنا رول پلے کر رہا ہے. یہ 18-20 لاکھ کے لیے احمد آباد نہیں ہوتا. احمد آباد جو 18-20 لاکھ ہم جمع کیے ہیں, یہ احمد آباد کی شان میں گستاخی ہے. تو ہم یہ نیوز جو ہے سن لیے آئندہ ہم سننا نہیں چاہتے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس نظام کو اور اللہ کے اس نسخے کو زمین پہ لانے کی ذمہ داری ہم اٹھائیں, اور یہ بات سمجھ کے اٹھائیں کہ اللہ نے ہم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے. یہ غلطی سے نہیں آیا, آپ کو چنا گیا ہے, کمٹمنٹ دیں اور اس پہ چلیں. تو مجھے امید ہے کہ اسلام میں وہ آج بھی دمخم ہے کہ وہ متاثر کر سکتا ہے, اس ملک کو متاثر کر سکتا ہے, اس ملک کی آبادی کو متاثر کر سکتا ہے. صرف اس بات یہ ہے کہ اس بات کو اسی اسپرٹ کے ساتھ نافذ کیا جائے, عمل میں لایا جائے. بس اتنا ہی کام کرنا ہے ابھی. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, اور میں آپ تمام لوگوں کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ان باتوں کو سنا, اور مجھے بھی پچھلے 2 سال میں ہماری 20 یونٹیں نے تقریباً 7 کروڑ روپیہ انہوں نے جمع کیا تھا, اور اس میں بامبے سرفرست ہے, ناگپور ہے, پھر بھوپال ہے. تو یہ بہت سارے یونٹس ہمارے اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ بات مسلمانوں میں اور اس کے ینگسٹرس میں بہت ایک طرح کا کانفیڈنس بلڈ اپ کرے, ان کو پرفارم کرنے کا موقع ملتا, اور پھر یہ کہ ان کی کوششوں کا اثر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جہاں وہ کام کر رہے ہیں فیملی میں تبدیلی آ رہی ہے, ایک ریلیشن بلڈ اپ ہو رہا ہے. تو اس عبادت کی حیثیت سے اگر ہم پھر ایک مرتبہ زمین پہ لانے کی صحیح کوشش کریں تو نصرت الہی وہ ہمارے ساتھ ہے, اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران کرے گا. اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں.